अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद नाजरीन। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर ब्रांड न्यू शो इंसाफ सबके लिए। मेरा नाम हया ईमान जाहिद है और इस शो के ज़रिए हम ना सिर्फ कानून की तशरीह करेंगे बल्कि उन कानूनी मसाइल पे रोशनी डालेंगे जिनका ताल्लुक़ आपके दिलों से है, आपके घरों से है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों से है, क्योंकि कानून हम सबको मुतासिर करता है, चाहे वो आपकी निजी ज़िंदगी हो, वो आपकी माशी ज़िंदगी हो या फिर आपकी वर्किंग और प्रोफेशनल लाइफ हो। कानूनी लाइल्मी काबिल कबूल अब नहीं है। टू नॉट नो व्हाट द लॉ सेज़ इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और यही हमारा मकसद है इस शो की सतह से कि हम एक नए अंदाज में और आसान लफ्ज़ों में आपको कानूनी आगाही फराहम करें। कानून एक ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं हूं हसन मांडवी वाला और वेलकम टू इंसाफ सब के लिए। मेरा ताल्लुक़ वैसे रहता है प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ, जिसमें कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, मुख्तलिफ अलग किस्म के कानून के बारे में प्रैक्टिस करता हूँ। मगर 5 साल पहले मैं हया जाहिद से मिला। हया जाहिद ने मुझे इंट्रोड्यूस किया लीगल एड सोसाइटी से। लीगल एड सोसाइटी के ज़रिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं प्रिजन जेल सेल्स में जाऊँ, मैं मुल्ज़िम और प्रिजनर्स के साथ मैं इंटरेक्ट करूँ, उनकी कहानियाँ सुनूँ और उनके स्टोरीज़ के बारे में सुनूँ। और मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक प्रो बोनो का पोर्टफोलियो हर प्राइवेट प्रैक्टिशनर का होना ज़रूरी है। थैंक यू हया एंड वेलकम टू इंसाफ सब के लिए। हम बात करेंगे इस मौजू पे। जी बिल्कुल, जैसे कि हसन ने कहा, हसन एक बहुत ज़्यादा कामयाब और तजुर्बेकार कॉर्पोरेट लॉयर हैं, बट ही इज़ अ हार्ड कोर लिटिगेटर। हसन का ज़्यादा वक्त कोर्ट कचहरी में गुजरता है, लेकिन हमारी मुलाकात जेल खाना जात में हुई थी। पिछले 17 बरस से मैं सिंध की जेलों में काम कर रही हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ। मेरी ये कोशिश रही है कि हर मजबूर मज़लूम कैदी को एक मुफ्त कानूनी वकील मिले, कानूनी इमदाद फराहम हो। 2013 में मैंने एक NGO लीगल एड सोसाइटी की बुनियाद डाली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कुछ मकसद ऐसा ही है कि हर इंसान जो लाइल्म है वो कानूनी तौर पे बाइख्तियार हो। हर वो शख्स पाकिस्तान में जो कानून की तलाश में है उसको सही वक्त में सही मायनों में उसका आके कोई हाथ पकड़े, उसकी हौसला अफजाई करे और उसको कानूनी इमदाद सही वक्त पे फराहम हो। हमारा टॉपिक आज का है जेंडर बेस्ड वायलेंस और ये एक बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि पाकिस्तान में पैरेलल जस्टिस सिस्टम चलता है। जिरगे के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें फ़ैसले होते हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, मुख्तलिफ़ कबीले होते हैं जो फ़ैसले देते हैं, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस को शायद कह सकते हैं कि इंडोर्स करते हैं। तो भैया ज़रा बताएं जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में। ये एक बहुत ही, हमने जो टॉपिक चुना है हसन और मैंने, वो बहुत ही संगीन था। काफ़ी सोच विचार के बाद हमने कहा नहीं, शुरुआत इसी टॉपिक से हमें करनी है, क्योंकि जेंडर बेस्ड वायलेंस यानी कि जिनसी तशद्दुद, सनफी तशद्दुद या घरेलू तशद्दुद, ये अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर तीसरे घराने की कहानी बन चुका है। विच मीन्स व्हाट 1 in 3 of our women, of our children are the subject of grotesque forms of violence। तो ये बहुत हैरान कुन बात है, बहुत अफसोसनाक बात है। और ख़ास तौर पे जो आपने कबीले इलाकों के बारे में बात की, इस वक्त हम देख रहे हैं कि बार बार मीडिया जो केसेस हाईलाइट कर रहा है वो गैरत के नाम पे जो कत्ल सरे आम हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि खुले आम ये कत्ल हो रहे हैं और किसी को कानून से डर नहीं लग रहा। चंद हफ्ते पहले बलूचिस्तान से एक केस सामने हमारे आया, बानो बीबी और एहसानुल्लाह का एक बेईमाना किस्म का कत्ल हुआ। 19 लोगों ने इस कत्ल को देखा, एक शख्स बीच में नहीं आया। जब उसकी वीडियो उस कत्ल की मीडिया ने सामने पेश करी, तब जाके लगभग 50 दिन के बाद FIR दर्ज हुई। मरने से पहले बानो बीबी के शायद आखिरी अल्फाज यही थे कि तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे जिस्म को नहीं छू सकते। और फिर बानो ने खामोशी इख्तियार कर ली। ये एक गहरी किस्म की खामोशी है, ये एक सोसाइटी की खामोशी है, रियासत की खामोशी है। ऐसा तासुर है कि जैसे कि औरतों को अब अपने हक हकूक़ नहीं मिल सकते, प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई थी 2024 में, जिसमें 148 ममालिक का जायज़ा लिया गया था कि हाउ सेफ आर वुमेन इन दीज कंट्रीज़। एंड अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोसनाक बात है, मुझे बहुत अफसोस होता है एज अ वुमन, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मदर, कि पाकिस्तान वाज रैंक्ड एट द बॉटम। वी आर 148 आउट ऑफ 148 कंट्रीज़। हमने सूडान, चैड, ईरान सबको पीछे छोड़ दिया। हसन, ऐसे लगता है कि औरतें जो हैं वो तवक्को ही नहीं रख सकती कि उनके साथ ये ज़्यादतियाँ नहीं होंगी या फिर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। मुकदमे जो होते हैं वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में मीडिया के ज़रिए देखे जाते हैं। तो जो आपने बात की, जो शहर
میں جو ہینس کرائمز ہوتی ہیں اور جو گاؤں گوٹ میں ہینس کرائمز ہوتے ہیں اس میں حالانکہ قانون وہی ہے, نئے قوانین ڈیولپ ہوئے ہیں, اس میں ایویڈینشری پروسیس کا زمین آسمان کا فرق ہے. بات کرتے ہیں ہم نور مقدم کے کیس کے بارے میں. نور مقدم کا جو انسیڈنٹ ہوا وہ 2021 کے اندر اور کنوکشن 2022 میں ہوئی. اس میں سی سی ٹی وی پہ ایک بڑی اہمیت دی گئی کیونکہ اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس میں سی سی ٹی وی کو پرائمری اور ڈائریکٹ ایویڈنس کے طور پہ ٹریٹمنٹ دی گئی. اور قانون شہادت میں جو ہمارا ایویڈنس کا لا ہے اس میں سی سی ٹی وی کے ایویڈنس کو اگر پروو ہوتا ہے کہ اس کا سورس ٹھیک ہے تو اس کو ڈائریکٹلی ایڈمیسیبل کروایا جاتا ہے. اب جب آپ گاؤں کے اندر آتے ہیں گواہی ہوتی ہے, بالکل گواہی اور ان کی سٹوریاں چینج ہوتی رہتی ہیں, وٹنسز توڑے جاتے ہیں, خریدے جاتے ہیں, پریشر ٹیکٹکس ہوتی ہیں. تو کنوکشن حاصل کرنا جب یہ ڈیلیز آتی ہیں, وٹنس جو سامنے آتے ہیں, کبھی سامنے آتے ہیں, کبھی پھر ڈر کے مارے ان لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں, اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور نور مقدم کے کیس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے سب کی کنوکشن ہوئی, ملازم کی بھی کنوکشن ہوئی, مگر سپریم کورٹ نے آخر کار گھر کے ملازم کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2 سال اپنی جیل ٹائم کاٹی ہے تو ان کو اکوٹ کر دیا. کیونکہ کورٹ بھی یہ ریکگنائز کرتا ہے کہ جو ڈائریکٹلی کرائم میں انوالوڈ نہیں ہے تو ظاہر ہے کلچرلی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں, تو انصاف ہے, ضروری نہیں ہے کہ انصاف نہیں ہے. یہ ایک بڑا ایک یونیک کیس تھا جس میں بہت ہی گروٹیسک ایویڈنس کی بیسس پہ جو پرنسپل اکیوز تھا وہ کنوکٹ ہو گیا, مگر گھر کے ملازم کو آخر کار ایکوٹ کیا گیا. لیکن پھر بھی 4 سال لگے, اتنے وسائل تھے, اتنا میڈیا کا سپورٹ تھا, پبلک آؤٹ کرائی تھی, پھر بھی 4 سال لگے فار دا کنوکشن یعنی سزا ہونے میں, جج کے فائنل فیصلے میں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے اینڈ ویل ویلکم اے ویری اسپیشل گیسٹ اور اس موضوع پہ بات چیت جاری رہے گی. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین ٹو انصاف سب کے لیے. ہماری گفتگو آج رہی ہے جینڈر بیسڈ وائلنس کے بارے میں, جو ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان میں. سسٹمک ایشوز ہیں, ہائی پروفائل کیسز ہوتی ہیں, گاؤں میں کی بھی کیسز ہوتی ہیں, میڈیا کا بڑا ایک رول ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہے مس ملیحہ ضیاء جو ایک جینڈر بیسڈ وائلنس کی ایکسپرٹ ہے. 20 سال سے ان کا ایکسپیرینس ہے, یہ ایک ایڈوکیٹ ہے, اس اسپیس میں کام کرتی رہی ہیں, ایک ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہیں لیگل ایڈ سوسائٹی کی. تھینک یو سو مچ ملیحہ فار بینگ ود اس اینڈ تھینک یو فار کمنگ آن آور شو ٹو شیئر یور ویوز. بہت شکریہ حسن, ویری ہیپی ٹو بی ہیئر. ملیحہ, آپ سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے آڈینس کو ایک ویڈیو پیکج کی اور لے جانا چاہیں گے. اس پیکج کو دیکھ کے شاید ایک سرسری طور پہ سمجھ آ جائے کہ سسٹم کے اندر جو تاخیرات ہیں, جو رکاوٹیں ہیں, وہ ہوتی کیسے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم ڈیٹیل میں ملیحہ سے گفتگو شروع کریں گے. کورٹ میں ہر روز کئی کیسز آتے ہیں, لیکن سب سے دل دہلا دینے والے کیسز جنسی اور صنفی تشدد کے ہوتے ہیں, اور ان میں سے کتنے تو ان رپورٹڈ جاتے ہیں. لیگل ایڈ سوسائٹی کی ریسرچ کے مطابق جنسی اور صنفی تشدد کے کیسز کو حل کرنے میں تقریباً 16 سے 17 ماہ لگتے ہیں, جس میں زیادہ تر وقت مقدمے کی سماعت میں لیا جاتا ہے. جنسی اور صنفی مقدموں کی تاخیر کو کم کرنے کے لیے اور فوری انصاف کے لیے سندھ میں سیکشول وائلنس رسپانس فریم ورک بنایا گیا, جبکہ باقی صوبوں میں صوبائی حکومت کے تعاون سے اسے تشکیل دیا جا رہا ہے. سندھ میں اس فریم ورک کے بعد ہم نے 2020 میں 5% سے 2023 میں 15% تک سزا کی شرح میں اضافہ دیکھا ہے. لیکن LGCP کی رپورٹ کے مطابق صنفی بنیاد پر تشدد کے مقدمات کے زیر التوا کیسز میں اب بھی موجودہ طور پر 81% اضافہ ہوا ہے, جس میں جنسی تشدد کے زیر التوا مقدمات کی سب سے زیادہ تعداد ہے. اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ 2021 کے تحت ہر سرکاری اسپتال میں اینٹی ریپ کرائسس سیل ہونے چاہیے, جو صنفی بنیاد پر تشدد سے گزرنے والے افراد کے لیے ون سٹاپ سولوشن ہے, جہاں ایک ہی چھت کے نیچے تمام خدمات میسر ہوں گی. ایک شہری کے لیے ان مراحل کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ فریم ورک بنانا صرف ایک چھوٹا سا قدم ہے, جس کے بعد اصل مرحلہ اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. ناظرین, آپ نے پیکج دیکھا ہوگا. اب آتے ہیں گفتگو ملیحہ صاحبہ کے ساتھ. ملیحہ, you've been working in this space and doing amazing work for the last 20 years. You've had several other opportunities as an advocate. What motivates you اور کس وجہ سے آپ اس اسپیس میں رہتی ہیں اور آپ یہ کام کرتی رہتی ہیں؟ پلیز ہمیں ذرا بتائیے گا. جینڈر بیسڈ وائلنس سے ہم پاکستان میں چھپ نہیں سکتے, کبھی بھی چھپ نہیں سکتے. میری والدہ جو تھیں وہ بھی ایک ایڈوکیٹ تھی, ویمنس رائٹس ایکٹیوسٹ تھیں.
انہوں نے کام شروع کیا تھا 1980s میں 1970s میں انفیکٹ ضیاء الحق کے دور میں جو ویمنس موومنٹ شروع کی تھی. شی واز ون آف دا فاؤنڈر ممبرس آف دا موومنٹ. تو میں بچپن سے یہ سنتی آ رہی ہوں, دیکھتی آ رہی ہوں کہ یہ جینڈر بیسڈ وائلنس اگینسٹ ویمن, ڈسکرمنیشن اگینسٹ ویمن کیا ہو رہا ہے, کیسا چل رہا ہے, اور کیسز کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. جو ایک واقعہ جو سب سے زیادہ مجھے آئی تھنک امپیکٹ کیا, جو ایک واقعہ جس کا امپیکٹ میرے پاس سب سے زیادہ آیا تھا, واز when I was 7 years old. ہم کراچی میں تھے اور میری امی کو رات کو ایک کال آئی کہ ایمرجنسی کیس میں ایک 7 سال کی بچی, سیم ایج ایز آئی, واز اے ڈومیسٹک سرونٹ. انہوں نے اس بچی کے ساتھ کوئی سسپیشن آف تھیفٹ یا کچھ, یا اس نے کھانا کھا لیا تھا. They had beaten her up, they had burnt her with live wires, they had taken a hot spoon and burnt her tongue. Exact same age as me. And I think that impact never left me. کہ آپ ایک بچے کے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہیں. And I remember hearing it, and I remember all of these women جو سالوں سال کام کرتے تھے, they were crying and after having seen the girl at the hospital. And then they took that case forward. And I think کہ جب آپ یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں, جب آپ یہ چیزیں سن لیتے ہیں, آپ اپنی آنکھیں اور کان کبھی بند نہیں کر سکتے. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. میرے خیال سے جب آپ اتنی قریب سے دیکھتے ہیں the way injustice depletes people, entire homes, entire communities, so that stays with you. But this trigger could have prevented you. لیکن آپ نے اس کو ایک طاقت بنایا اور اتنا سارا کام کیا. تو ملیحہ, ہماری پیکیج کے تھرو ہم نے دیکھا کہ وہ ویریس سٹیجز کیا ہوتے ہیں, ایک جھلکی ملی. تو ہمارے آڈینس کے لیے اگر آپ شروعات یہاں سے کریں کہ جو انٹائر سفر ہوتا ہے ٹرائل کا, اس موقع سے جب ایک شکایت درج ہوتی ہے, ایک FIR رجسٹر ہوتی ہے, وہاں سے لے کے جب تک جج صاحب اپنا فیصلہ سناتے ہیں, اس کے ذرا اگر سٹیپس ہمیں بتا دیں کہ انصاف ان کیسز میں کس طرح حاصل ہو سکتا ہے. جو لیگل سسٹم ہمارا ہے ایک ایڈورسریل کرمنل جسٹس سسٹم ہے. ہمارے پاس مین 3 قانون ہوتے ہیں. ایک تو پاکستان پینل کوڈ آف کرمنل پروسیجر اور قانون شہادت. اگر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے کسی بھی وقت, آپ کو سب سے پہلے جا کر پولیس اسٹیشن میں FIR یعنی کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کرنی ضرورت ہے. آپ ادھر جائیں گے یا کوئی آپ کے وکیل پہنچیں گے, وہ کمپلیننٹ ہوں گے, انہوں نے FIR درج کرنی ہے. بیسڈ آن دیٹ FIR پولیس اپنی انویسٹیگیشن شروع کریں گے. اگر کوئی فزیکل وائلنس کا کیس ہے, سب سے پہلے وہ جو سروائیور ہیں ان کو لے کر جائیں گے ٹو دا میڈیکل لیگل ڈپارٹمنٹ. ان کا ایک میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا ٹو چیک کہ کون سا فزیکل ایویڈنس ہے. فار ایگزامپل اگر ریپ ہے, آپ کو DNA سوابز لینے ہوں گے ریسنٹلی اگر ہوا ہے. اگر ڈومیسٹک وائلنس ہے, آپ کے کوئی مارکس ہیں, کوئی وائلنس ہے, اس طرح کی چیزیں وہ نوٹ کیے جاتے ہیں. اینڈ اگر کوئی اور سیمینل مٹیریل ہے, اس کے پھر فورینزک ایویڈنس, یا اگر کوئی بلٹ پروف ہے تو آپ کی وہ ساری انویسٹیگیشن یہ چیزیں لے کر ایگزامن ہوں گی. اس کے بعد پھر پولیس اپنی انویسٹیگیشن شروع کرتا ہے. آپ کے وٹنس اسٹیٹمنٹس شروعات کرتے ہیں سروائیور اسٹیٹمنٹس کے ساتھ. کوئی بھی وٹنسز ہوں اور لوگ ہوں, پھر جا کر وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اکیوزڈ کون ہے, اس کو اگر اریسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ کریں گے. پھر آپ کے پاس میجسٹریٹ میں جا کر آپ اپنی کمپلینٹ پھر سے ایک اور دفعہ ٹیسٹیمنی کریں گے. یہ کر کے پھر پولیس ایک 173 چلان سبمٹ کرواتا ہے جس میں فائنلی فارمل چارج ہوتا ہے. اس سب کے لیے کتنا ٹائم دیا جاتا ہے پولیس والوں کو؟ ہم تو دیکھتے ہیں 6 مہینے تک چلان جمع نہیں ہو رہا. آفیشلی قانون کے نیچے منیمم ٹائم ہوتا ہے 2 ہفتوں کا. 14 دن جس میں ہو رہا ہے. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر نہیں ہوتا, بیکاز اس پر بھی ایک لیگل مینڈیٹ ہے. لیکن ریالٹی یہ ہے ہماری پولیس بھی بہت انڈر ریسورسڈ ہے. ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے, بیکاز اگر پولیس کے پاس اویلیبلٹی نہیں ہوتی, ریسورسز نہیں ہوتے, گاڑی ہر وقت نہیں ہوتی, پیٹرول ہر وقت نہیں ہوتا, ان کے پاس یہ پاسبل نہیں ہے کہ 2 ہفتوں میں جب ان کے پاس 20 کیس ایک وقت پر ہوتے ہیں وہ پوری انویسٹیگیشن کر سکیں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر پولیس کام کرنا بھی چاہے تو ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے, وہ ریسورسز کا بالکل ایشو ہوتا ہے. ملیحہ, آپ نے کام کیا ہوگا ماڈل کورٹس کے ساتھ, آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی سی ترقی تو ہوئی تھی. جسٹس کوسا نے ایک انیشیٹو شروع کروایا تھا ماڈل کورٹس کا, جس میں ایکسپیڈیشس جسٹس پروموٹ کیا گیا, اور اس میں کافی کیسز اور ہم سنتے ہیں کہ کافی ڈسپوزل ہوئی تھی آل دا وے اپ ٹو دا سپریم کورٹ ان ٹرمز آف ڈسپوزل. آپ کا کیا اوپینین ہے ماڈل کورٹس کے بارے میں؟ آپ نے MLOs کے ساتھ بھی کام کی, پوری سسٹم ٹاپ ٹو باٹم آپ نے دیکھا ہوا ہے, تو ذرا بتائیں کہ امپرومنٹس کا قانون تو ہمارے پاس سارے موجود ہیں اور وہ بڑے اچھے قانون ہیں, بٹ اس کی امپلیمنٹیشن اور افیکٹونیس کے بارے میں ماڈل کورٹس کے ذریعے آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا آپ کی دو رائے ہیں اس پہ؟ دیکھیں, آئی تھنک کہ آپ کے پاس ماڈل کورٹس جو تھے جو جسٹس آصف سعید کھوسہ نے شروع کیے تھے, دیز ور فار اسپیسیفک ہینیس کرائم, جس میں مرڈر کے تھے, ریپ کے تھے, ایکسیٹرا. 2019 میں
स्पेशल जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स वर एलोकेटेड. फिर 2020 में और 2021 में स्पेशल लॉज बनाया था जिसको इनको लीगल कवर दिया गया था. नाउ जो जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स हैं उनके मैंडेट है खासतौर पर रेप केसेस की एंड अदर फॉर्म्स ऑफ वायलेंस. आई वुड से देव बीन सक्सेसफुल. आप कोई भी मॉडल कोर्ट्स की अगर आप देखते हैं, कोई भी उनके परसेंटेज रेट्स ऑफ ट्रायल टाइम सबसे पहले इम्प्रूव हुआ था. आपके पास कन्विक्शन रेट्स या प्रॉपर एविडेंसरी टेक्निक्स वो इम्प्रूव हुए थे मॉडल कोर्ट्स में भी और जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स में भी हम देखते हैं. हमने लीगल एड सोसाइटी ने 2020 की एक पूरी एनालिसिस की थी जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स सिंध की और इस्लामाबाद की, एंड उसमें हमने देखा था ट्रायल टाइम रेप केसेस में कितना लगता है. उस वक्त पूरा फ्रॉम टाइम ऑफ इंसिडेंट ऑफ द टाइम ऑफ इंसिडेंट टू द टाइम ऑफ जजमेंट इट वाज 16 प्लस मंथ्स. ट्रायल का टाइम यानी कि जब चार्ज फ्रेम हुआ टू द फिनिश ऑफ द ट्रायल इट वाज 9.6 मंथ्स. अभी हम यही रिसर्च कर रहे हैं कि 5 साल के बाद क्या फ़र्क आया है, एंड वी कैन सी द टाइम हैज़ रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ ट्रायल. बट असल सूरत हाल, सॉरी टू कट यू, असल सूरत हाल ये है कि 50 दिन तक FIR नहीं कट रही. या फातिमा फरीरो का बड़ा मशहूर केस था रानीपुर का, एक नन्ही सी वो जान थी, CCTV फुटेज सामने आया हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से 1 साल से ज़्यादा हो गया था, ट्रायल जस्ट डिड नॉट स्टार्ट. बट आपका एक मानना है कि बेहतरी आ रही? बेहतरी कुछ आ रही है. आपका सिस्टम ओवरऑल अभी तक प्रॉब्लमैटिक है. ओवरऑल सिस्टम आपका अभी तक प्रॉब्लम है. पुलिस के पास रिसोर्सेज नहीं है या विल नहीं है. ज़्यादा केसेस आ जाते हैं, उनकी प्रायोरिटाइजेशन और केसेस की होती है. मर्डर का केस आ जाता है, पॉलिटिकल केस आ जाता है, दे रादर गो फॉर दैट एज वेल. अगर आपकी मेडिकल एविडेंस आपकी हो जाती है, लेकिन आपके पास टाइम डिलेज आते रहते हैं. कोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा डिलेज आते रहते हैं. जो स्पेशलाइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के कोर्ट्स जब तक वो एक्चुअली कोर्ट्स में पहुंचते हैं, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एज वेल. कि आपके पास अब स्पेशलाइज्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, इसका मतलब है ख़ासतौर पर सिंध की अगर हम बात करें, उनका 3 साल का टर्म होता है. तो उनको टाइम मिलता है फॉर स्पेशलाइजेशन, उनको टाइम मिलता है टू अंडरस्टैंड द क्राइम, विच मीन्स उनकी इन्वेस्टिगेशन की स्पीड भी ज़्यादा होती है. दे आर नॉट ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू एट दैट पॉइंट. तो इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतर आई वुडंट से परफेक्ट है, लेकिन बेहतरी हम नज़र आ रही है हमारे पास. टेक्नोलॉजी का कोई रोल है इसमें? टेक्नोलॉजी मतलब काफ़ी तरक्की तो हुई, हमारा कानूनी शहादत तो रिकग्नाइज करता है टेक्नोलॉजी को, बड़ी प्रोविजंस नहीं आई हैं कानूनी शहादत में, तो उसमें कोई इजाफा हुआ है हमारे सिस्टम में टेक्नोलॉजी की बुनियाद या ज़रिए? आई वुड से दो हमारे पास अभी तक प्रॉब्लम्स हैं. टाइम की जब हम बात करते हैं, सॉरी जस्ट टू गो बैक, इसके जब हम टाइम की बात करते हैं, हमारा बहुत फोकस हुआ है पाकिस्तान में ऑन एडवांसमेंट. DNA एविडेंस पर हम फोकस करते हैं और ख़ासतौर पर ये जो डिजिटल फोरेंसिक एविडेंस पर फोकस करते हैं, लेकिन हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज नहीं है टू केटर टू दैम. एक DNA लैब रिकग्नाइज किया जाता है एज अनकंट्रोवर्शियल और पंजाब का है. जब हम देखते हैं डिले बिटवीन इन्वेस्टिगेशन में, सबसे पहली चीज़ वो कहते हैं DNA का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, उसमें 3-4 महीने लग जाते हैं. जो आप बात कर रही हैं कि पुलिस के 2 हफ्तों की, दे कैन नॉट क्लोज द इन्वेस्टिगेशन जब तक DNA रिजल्ट नहीं आता. डिजिटल एविडेंस के लिए अगर आप फ़ोन, हम कहते हैं कि आप जियो ट्रैकिंग करें कि अक्यूज्ड कहाँ था, उसकी लोकेशन आप ढूंढें, उनको पहले सीनियर ऑफिसर को लिखना है, सीनियर ऑफिसर ने वो फिर जाकर उनको इधर भेजना है, फिर उधर से आते आते महीने लग जाते हैं. तो डेफिनेटली एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी, DNA, ये चीज़ें शुरू हो रही हैं, लेकिन एट द बैक एंड हमें अपने सिस्टम्स को भी ठीक करना है कि ज़्यादा उधर भी सिस्टम्स फास्ट मूव करें. अगर हम टेक्नोलॉजी का दूसरा व्यू लें तो ये भी कहा जाता है ऑनलाइन प्रेजेंस हर किसी की है. तो आपने क्या देखा है कि हाउ इज़ टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड टू फैसिलिटेट जेंडर बेस्ड वायलेंस? ये भी तो देख रही होंगी ना कि नए किस्म के नए तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं औरतों पे तशद्दुद करने के, उनको विक्टिमाइज करने के. सो लेट्स स्पिन दिस अराउंड फ्रॉम दैट एंगल. या देखिए, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस एक टर्मिनोलॉजी बन गई है TFGBV की. आपकी TFGBV 2 किस्म के होते हैं. या तो आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम, आप रेप कर रहे हैं, आप धमका रहे हैं, आप उसकी वीडियो लेकर आप किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं. दूसरा जो होता है, जब आप ऑनलाइन डिस्टोर्शन ऑफ वीडियोस या प्राइवेट फोटोग्राफ्स को पब्लिश करते हैं या आप डिस्टोर्ट करके उनको पब्लिक बनाते हैं. सो टेक्नोलॉजी इज़ अ डेंजरस प्लेस. एंड ऑनलाइन स्पेसेस पर जो तीसरा होता है हरासिंग या ट्रोलिंग वुमेन ऑनलाइन. कि अगर ऑनलाइन प्रेजेंस आप उनको इतना तंग करें, उनको गालियाँ दें, उनको मेक देम स्कैर्ड फॉर देयर लाइफ. सो आपके पास ये अलग अलग किस्म ऑनलाइन स्पेसेस पर हो रहा है और इसमें इजाफा आ रहा है, आप कह रही हैं इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है. बिकॉज हम इस आजकल की जो दुनिया में आप टेक्नोलॉजी के बगैर रह नहीं सकते. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम, बिकॉज जो हो रहा है, लोग कहते हैं कि नहीं फिर औरतों को टेक्नोलॉजी ना दो.
آج کل کے زمانے میں وہ نہیں ہو سکتا. FIA کا سائبر کرائم سیل ہے, پروٹیکشن آف ہراسمنٹ 2010 کا ایک قانون آیا تھا. یہ مختلف ادارے اور مختلف جورسڈکشنز کریٹ ہوئی ہیں اسی چیز کو روکنے کے لیے. اس سے کوئی افیکٹ ہے یا ابھی تک یہ کرمنل جسٹس سسٹم کے ارد گرد گھوم کے یہی نتیجے پہ نکلتا ہے؟ آئی تھنک کہ جب ہم TFTPB کی بات کرتے ہیں, لا از ناٹ سفیشینٹ. ہمارے پاس جو پیکا ہے, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, وہ آیا ہے, لیکن اس میں جو مسئلہ ہے, اٹ اونلی ڈیلز ود اے پرٹیکولر کائنڈ آف وائلنس اگر وہ ٹرانسمٹ یا ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. NCCI ہے NCCIA جس کا جورسڈکشن ہے ٹیکنالوجی کرائمس کو انویسٹیگیٹ کرنا, 15 انویسٹیگیٹرز اکراس پاکستان. آدھے سے زیادہ کیسز سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر ہوتے ہیں جہاں آپ کو فیس بک, ٹک ٹاک, ان سے بات کرنی ہوتی ہے, ان کے جواب آنا جانا, یہ ابھی تک یہ چیلنجز ہیں. ہمارے پاس ریسورسز ہم نہیں دے رہے ان آرڈر ٹو چیلنج دس پراپرلی. اینڈ ٹیکنالوجی فیسیلیٹیٹڈ جینڈر بیسڈ وائلنس کا جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہم نے دیکھنی ہے, آن لائن جو ہوتا ہے اس کی آف لائن امپلیکیشنز ہوتی ہیں. کیسز آتے ہیں کہ ایک عورت کو تصویر بھیجی جاتی ہے فرام این ان نون نمبر, غصہ اس پر آتا ہے. آپ کوہستان کی آپ کو یاد ہے 2012 میں جو لڑکیاں وہ فلمڈ وداؤٹ their consent dancing and وہ پبلش ہوئی تھی, they were the ones who were murdered. Qandeel Baloch speaking on having her presence online, she was murdered because they said they don't like her way of speaking. So technology can be dangerous. It can be positive کہ آپ کے پاس ایکسیس ہوتا ہے خواتین کا, but it can be dangerous. And the only way, آپ کے پاس دو چیزیں ہیں, رسپانس پر ڈیفینیٹلی جسٹس سسٹم کو ریسورسز صحیح طرح سوچنا, ایویڈنس بیسڈ پالیسی بلڈنگ کرنی ہے, لیکن پریونشن کے لیے ہمیں ابھی تک مردوں کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ ہم نے ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. بالکل ملیحہ, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پریونشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, رسپانس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن قطعاً یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں سے, اپنی خواتین سے گھروں میں کہیں کہ آپ آف لائن نہ جائیں, تصاویر نہ لگائیں یا اکاؤنٹس نہ بنائیں. ہمیں رسپانس کو بہتر کرنا ہے. ایک بریک کی اور چلیں گے, بریک کے بعد ملیحہ ضیاء لاری کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی, سو اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین, وی آر بیک ود ملیحہ ضیاء. ملیحہ, آپ نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ سسٹم میں بہتری آ رہی ہے, تو آئی وانٹ ٹو زون ان آن دس. آپ ایک ماسٹر ٹرینر ہیں, کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کی سب سے بہترین جینڈر ٹرینر ہیں, اور آپ سالوں سے نہ صرف پولیس میں آئیوز کی ٹریننگز کرا رہی ہیں, سینئر پولیس آفیسرز کی, بلکہ میڈیکو لیگل افسروں کے ساتھ آپ نے کام کیا, یہاں تک کہ آپ نے اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ بھی ٹریننگ کی ہے. پیپل کانٹ امیجن کہ ججز بھی ٹریننگ لے رہے ہیں. تو جب آپ جینڈر سینسٹائزیشن کا مہم لے کے ان کی اور جاتی ہیں, تو آپ نے اتنے سالوں میں اپنی پریکٹس میں, اپنے ایکسپیرینس میں کوئی چینج پایا ہے؟ اینڈ آئی آلسو وانٹ یو ٹو ٹرائی اینڈ ایسٹیمیٹ کہ کتنے فیصد ہوتے ہیں سسٹم کے اندر جو بائس لے کر بینچ پہ بیٹھتے ہیں, بائس لے کر تھانے آتے ہیں, وہ تو آپ وہاں ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا ٹریننگ کر پاتی ہے؟ آئی تھنک جب آپ بائس کی بات کرتی ہیں, یہ صرف ہمارے سسٹمز میں نہیں ہوتے, ہم سب میں ہوتا ہے. ہم سب بائس میں, بائس کا ہم سب میں ایک نہ کچھ باعث ہوتا ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ لیونگ روم سے لے کر بیڈ رومس کے لے کر اندر, دوستوں کے ساتھ لے کر عدلیہ کے اندر آتے ہیں اس باعث کے ساتھ, یہ ہمارے جینڈر باعث ہوتا ہے کہ عورت کا کیا رول ہونا چاہیے, مرد کا کیا رول ہونا چاہیے, عورت کو کیسے ریاکٹ کرنا چاہیے اگر اس کے ساتھ کوئی بھی وائلنس ہو, چیخنا چاہیے, رولا کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ ایکسپیکٹیشنز آپ کی کورٹ رومس میں بھی جاتی ہیں. ایک ایگزامپل دے دیں آڈینس کے لیے کہ اگر وہ سگریٹ پیتی ہے تو وہ بری عورت ہوگی, وہ دوپٹہ نہیں پہنتی تو وہ اس کا کیریکٹر, دس از واٹ وی مین بائی دس. اگر کوئی ہراس کرے اس کو چیخنا چاہیے, ریپ کرے اس کو چیخنا چاہیے, رولا کرنا چاہیے, لڑنا چاہیے, اور اگر وہ نہیں کرتی تو she asked for it, did she consent? یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے. لیکن آئی وڈ سے کہ پچھلے 20 سال میں میں نے بہت چینجز دیکھے ہیں. اگر جب میں بات کروں کہ 20 سال پہلے جب ہم نے شروعات کی تھی, ہمیں پوچھا جاتا تھا کہ ریپ تو نہیں ہوتا, ہم ریپ الفاظ ریپ بھی نہیں کہہ سکتے, زیادتی ویک ٹرم سے کچھ برا ہوا ہے, کچھ غلط ہوا ہے, we couldn't talk about it. ڈر ہوتا تھا, لوگ شرماتے تھے, وہ ہنستے تھے, they would feel uncomfortable. And now اگر ہم بات کرتے ہیں, ہم بہت ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ بات کر رہے ہیں, بہتری کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں ایک ایگزامپل دوں گی کہ اگر جب آئی تھنک 2019 میں نے پہلے میڈیکو لیگل آفیسرز کی ٹریننگ کی تھی, اور اس وقت ہم بات کر رہے تھے کہ ریپ ہوتا کیا ہے, پینیٹریشن ہوتی کیا ہے, اس پر ہم کہہ رہے تھے کہ ریپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, سچ میں ہوتا ہے نہیں ہوتا. میڈیکل افسران کے ساتھ, پولیس کے ساتھ ہم بات کرتے تھے.
اب 2-3 مہینے پہلے ہم نے ایک اور ٹریننگ کی, سیم میڈیکل آفیسر, سیم پولیس آفیسر, ہم ایک جوائنٹ ٹریننگ کروا رہے تھے, اینڈ اس وقت ہم دا کنورسیشن ہیڈ ایلیویٹڈ. اس وقت ہم بات کر رہے تھے اگر ایک پروسٹیٹیوٹ نے 1000 روپے کی بات کی ہے لیکن اس نے 700 روپے دیے, از اٹ ریپ؟ بیکاز اس کا کنسنٹ صرف 1000 روپے پر تھا, 700 پر نہیں تھا. اٹس چینج دا نیچر آف کانورسیشن. اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ اب ناٹ اباؤٹ کہ ڈڈ شی ریز یو اینڈ کرائی, اب آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کے پاس سائیکولوجیکل ٹراما کیا تھا, کڈ شی ہیو ریزڈ یو اینڈ کرائی. تو چینج آیا ہے مائنڈ سیٹ میں, کمپلیٹلی نہیں آ رہا, لیکن میں کہوں گی کہ جو لوگ جسٹس سسٹم میں ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ اینڈ بیٹر رسپونڈ. میں آپ کے پیچھے پھر پڑھوں گی کہ اف یو ہیو ٹو کوانٹیفائی دس, 5% اضافہ آپ نے دیکھا ہے, 10% بہتری آئی ہے ان لوگوں کے اندر, ان کے رویے میں, آپ بتائیں اف یو کین. آئی وڈ سے کہ 100% بہتری آئی ہے ان ایکسیپٹنس, ان ایکسیپٹنس دیٹ جینڈر بیسڈ وائلنس ایگزسٹس. زبردست. I would say they're still forward thinking because 20 years ago we had to still convince them that it used to happen. Wow. 10 years ago we had to convince them that domestic violence is a thing. And I remember کس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے بیٹے کو تھپڑ نہیں مار سکتا. And the fulfillment comes in the successes. I mean, 5 years ago when Haya had introduced me to Legal Aid, I had been to a prison and met with a lady who was in for 10 years on drug charges. Without having enrollment in the Supreme Court, on permission, I got her acquitted. That was my feeling towards Legal Aid, and that's, you know, that is the success and the fulfillment. I think given your vast expertise, tell us about some of those successes that you have felt during the course of your career, which keep you going in this whole mandate. نہیں دیکھیں, I think the successes can range from something small to something big. A success can be for me a small, دیکھیں اب ہم quantify کرتے ہیں, and I will say the biggest quantification for me came in the province of Sindh. ہمارا national in 2016 figure for rape conviction was 2%. Sindh in 2020 was 5%. In 2024 it was to 15% conviction rates after all the work that we've been doing. But agar hum choti successes ki baat kare, a success has been for me getting a woman to leave an abusive husband. The success has been for me a conviction of a rapist, a man who raped a 14-year-old boy, and the family was able to get justice at the end of it all. The success for me has been things like getting a husband to pay domestic violence, emotional abuse ke damages to his wife. These are the cases that make you keep getting out of bed every morning. کہ اگر آپ پوری نیشن کو, maybe you can't make that grand change into 100% conviction, but you can help one person, you can help 2 people, you can help 3 people. ملیحہ, اگر ایک 10 سیکنڈ کا ایک ٹوٹکا آپ دے سکیں کہ ہماری آڈینس کو کہ انصاف حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا آپ کا مشورہ, یا آخری سوال ہمارا آپ سے ہوگا, کیا ہوگا؟ Something simple, a nugget from you. Don't be quiet. When you see someone in your circle, in your family, making a rape joke, making a women joke, making it acceptable for you to demean a girl or a woman, don't accept it. Don't accept it. Thank you so much, Maliha, آپ کے قیمتی وقت کا اسٹوڈیو میں آنے کا, and for the very important work that you're doing. More power to you. It's been a privilege and it's been so real and wholesome. ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے with some practical advice for you تاکہ گھر بیٹھے آپ انصاف کی اور قریب آ سکیں. ویلکم بیک ناظرین ٹو انصاف سب کے لیے. سندھ گورنمنٹ کا ایک فری ہیلپ لائن ہے, سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر کہلایا جاتا ہے, جس میں آپ کو ایک ہائی کورٹ وکیل کی فری لیگل ایڈوائس مل سکتی ہے. نمبر اسکرین پہ ہے 0800708006. اگر آپ اس لائن پہ کال کرتے ہیں تو آپ کے پاس فری لیگل ایڈوائس لینے کی اپرچونٹی ملتی ہے. یہ 24 گھنٹے اویلیبل ہے. یہ سندھ گورنمنٹ کا ڈائریکٹ ہیلپ لائن ہے, سیٹ اپ ان ایسوسیشن ود دا لیگل ایڈ اینڈ دا کمیٹی فار ویلفیئر آف پرزنرز. تو آپ گھر بیٹھے ہی بغیر باہر جائے ہوئے یا کوئی ایکسپینس انکر کرے ہوئے آپ ان قانونی آگاہی حاصل کر سکتے ہیں صرف ایک کال کے ذریعے. یاد رکھیں کہ 9 سے 5 کے بیچ میں ایک ایڈوکیٹ ہائی کورٹ انرولڈ وکیل فون اٹھائے گا اور مکمل رازداری کے ساتھ آپ کا مسئلہ سنے گا, اور آپ کو دیر اینڈ دین قانونی آگاہی ایڈوائس مفت ملے گی. اور اگر 5 بجے کے بعد آپ رابطہ کرتے ہیں تو یو کین لیو اے میسج اور آپ کو 24 گھنٹے کے اندر ایک کال بیک ملے گی. تو گھر بیٹھے آپ ایک محض فون کال کے تھرو بھی قانونی آگاہی حاصل کر سکتے ہیں. یاد رکھیں, یہ ایک صرف فون کال نہیں ہے, لیکن آپ
ایک پہلا قدم اٹھا رہے ہیں انصاف تک پہنچنے کے لیے. چاہے آپ کو ضرورت ہو, آپ کے گھر میں کسی کو ضرورت ہو, آپ کے ساتھ کوئی کام کرتا ہو, تو پلیز میک یوز آف دس ہیلپ لائن. 5 لاکھ سے زیادہ لوگ پچھلے 10 سال میں اس ہیلپ لائن کو استعمال کر چکے ہیں, وہ مطمئن ہیں. اور اس ہیلپ لائن پہ حسن بہت سارے لوگوں کا فون آتا ہے گھریلو تشدد سے تعلق رکھنے والے انسیڈنٹس کے بارے میں, تو کچھ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں جو ایک رکاوٹیں بن جاتی ہیں اور وہ ڈسکریج کرتی ہیں لوگوں کو سسٹم میں آنے کے لیے یا اپنی کمپلینٹس لانچ کرنے کے لیے. تو ایک جو بار بار ایک کمپلین آتی ہے یا ایک کویشچن آتا ہے ہمارے سامنے, وہ یہ ہے کہ کیا نشانات کی ضرورت ہوتی ہے؟ مارکس آف وائلنس, ملیحہ نے بھی اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی پچھلے سیگمنٹ میں. مارکس آف وائلنس نیڈڈ؟ کیا ان مارکس آف وائلنس کے بغیر ڈومیسٹک وائلنس کا کیس نہیں بن سکتا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. دیکھیں بہت غلط فہمیاں ہوتی ہیں. ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ ہے اور کرمنل کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہوتا ہے, اس میں مختلف سیکشنز میں تھریش ہولڈز ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی انویسٹیگیشن کے پارٹ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پولیس کو, میڈیکل آفیسرز اور ہسپتالوں کے تھرو کچھ ایویڈنس ایکیومولیٹ کرنی ہوتی ہے اپنا رپورٹ فائل کرنے کے لیے, بٹ کمپلینٹ درج کرنے کے لیے, FIR کاٹنے کے لیے بالکل آپ کو ضرورت نہیں ہوتا. سیکشن 200 کی ایک ڈائریکٹ کمپلینٹ بھی ہوتی ہے. اگر آپ فرض کریں جس ریزن کے لیے آپ کا FIR نہیں کٹ رہا, آپ ڈائریکٹ کورٹ جا کے آپ یہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں کہ میرا FIR اس وجہ سے نہیں کٹ رہا, اور آپ اپنی اسی سیکشن کے تحت آپ نے کورٹ میں ڈائریکٹ کمپلینٹ فائل کر دی. تو دونوں آپ کے پاس اختیار ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, آپ نے کمپلین کی تو اگر کوئی عورت ہے, کوئی بچی ہے اور اس کے ساتھ وہ تشدد کی وکٹم ہے اور وہ اپنی آواز نہیں اٹھا رہی, وہ ڈر رہی ہے یا وہ لا علم ہے, اس کو لگتا ہے کہ ہاں میرا میاں مجھے مار سکتا ہے, کوٹ سکتا ہے, اور وہ آواز نہیں اٹھا رہی, اس کے گھر والے پریشان ہیں, اس کے نیبرز پریشان ہیں, تو کیا اس کے بہاف پہ کوئی اور سامنے آ کے اسے پوچھے بغیر کمپلین فائل کر سکتا ہے اس کے لیے؟ دیکھیں آپ نے بالکل لمیٹیشنز آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں, اور قانون ان چیزوں کو ریکگنائز کرتا ہے. باہر ملکوں میں اس کو لٹیگیشن فرینڈ کہلایا جاتا ہے, اور بالکل کمپلیننٹ کسی کے تھرو ہو سکتا ہے. میں نے بہت سے کیسز کیے ہیں جس میں کرمنل لاء کے اندر ایک آتھرائزڈ ریپرزینٹیو کے تھرو کمپلینٹ فائل کیا جا سکتا ہے, FIR کٹوایا جا سکتا ہے. ڈیفینیٹلی اگر کوئی فیملی ممبر ہو یا کوئی کلوز پراکسیمیٹی میں ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی کیس کی تھوڑی جو ویٹیج ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, بٹ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے تھرو نہیں ہو سکتا. بہت سی لمیٹیشنز ہوتی ہیں جو قانون ریکگنائز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو امید ہے ناظرین کہ آپ اس سہولت کو استعمال کریں گے. نمبر ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتی ہوں, 0800-70-806. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی امپورٹنٹ پیس آف انفارمیشن ہے جو ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں, اور زیادہ تر سروائیورز کو یہ علم نہیں ہوتا, گھر والوں کو نہیں پتہ ہوتا. اگر کسی کے ساتھ سیکشول وائلنس ہو یا ریپ ان کے ساتھ خدا نخواستہ ہو, تو اب پاکستان کے ہر صوبے میں ایٹ لیسٹ ایک گورنمنٹ ہسپتال کے اندر تعینات کیا ہوا اینٹی ریپ کرائسس سیل حرکت میں آ گیا ہے. کراچی کے اندر یہ JPMC میں ہے, اسلام آباد میں PIMS میں ہے. تو دیز آر ون سٹاپ سینٹرز. آپ یہاں جائیں گے, آپ کو یہاں وکیل ملنا چاہیے, آپ کو سائیکو سوشل کاؤنسلنگ ملنی چاہیے, اور آپ کا وہیں FIR درج ہوگی اور ایک میڈیکو لیگل آفیسر بھی ہوگا. سو پلیز کیپ دس ان مائنڈ ایز ویل. بہتری آ رہی ہے. اور اسی کے ساتھ شو کا وقت ہمارا ختم ہوا. ناظرین تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان. اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اور کچھ نئے انداز کے ساتھ. لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ انصاف محض ایک حق نہیں ہے, ایک ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, بلکہ آپ کی, میری, ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے. تو آواز اٹھائیں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے نیبرہڈ میں لوگوں کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے. تھینک یو سو مچ. یاد رکھیں انصاف سب کے لیے.